का सबसे पहले जब उसको पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया तो उसका नफ्सियाती तौर पर अमल पहला क्या होता है? कि शायद मैं मर जाऊंगा। तो ये तो आपने बड़ा हिला देने वाली बात। तो कैंसर के मरीज आमतौर पर किन नफ्सियाती मराहिल से गुजरते हैं? इस सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट क्या होता है? कैंसर जो है वो बच्चों में और बड़ों में किस तरह से नफ्सियाती तौर पर इसका अमल होता है? इस इलाज से जो है ना कोई थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी आता है। मज़हब और रूहानियत भी मरीज की नफ्सियाती ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ऐसे मरीज जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए? उनको सुनना चाहिए। तो क्या अच्छी काउंसलिंग भी इलाज के नताइज पर असर डालती है? तो क्या डॉक्टर का रवैया भी मरीज की नफ्सियाती हालात को बेहतर कर सकता है? तो इन मरीजों में खुद एतमादी और सेल्फ एस्टीम को कैसे बहाल किया जा सकता है? तो मरीज होते हैं वो कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट ही छोड़ देते हैं, वो इन चीज़ों से डर जाते हैं जो अभी आपने बातें की हैं। तो ये भी बताना है कि कुछ बुरा भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो है कैंसर के मरीजों की नफ्सियाती ज़रूरियात। अक्सर हम जिस्मानी इलाज पर तो बात करते हैं, लेकिन इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ खौफ, मायूसी और जहनी दबाव का भी बड़ा असर होता है, जिस पर खुलकर बात करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना अतीक अनवर खान, जो हमें बताएंगे कि मरीज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स को किस तरह से नफ्सियाती तौर पर सपोर्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मरीज़ का सबसे पहले जब उसको पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया तो उसका नफ्सियाती तौर पर अमल पहला क्या होता है, उसका रद्द-ए-अमल? कि शायद मैं मर जाऊंगा। कैंसर का मर्ज जो है वो अभी तक लोगों के अंदर इस बात का खौफ है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें बचना मुश्किल होता है। इसलिए जिसको सबसे पहले पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है तो उसके ज़हन में ये आता है कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। सबसे पहले उसके ज़हन में ये। तो ये तो आपने बड़ा हिला देने वाली बात की है। तो क्या हर मरीज़ इस तरह से ही रद्द-ए-अमल देता है? नहीं, ऐसा सब मरीजों के साथ नहीं होता, लेकिन आमतौर पर पेशेंट जो है वो जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में कैंसर के बारे में चूँकि आगाही नहीं है और जो अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन की कमी भी है, तो उसकी वजह से मुआशरे में ये बात अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई कि कैंसर जो है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं बल्कि इसका इलाज मुमकिन है। तो आमतौर पर लोगों को ये बताया जाता है कि जिसको कैंसर हो जाता है वो बचता नहीं है, कैंसर का मर्ज हुआ था तो उस मरीज को का इलाज हुआ था तो वो इलाज से मर गया, उसकी वो जैसे उसको कैंसर हुआ उसका ऑपरेशन हुआ वो 2 महीने में मर गया। इस तरह के जो आपके इर्द गिर्द के बैठे हुए लोग आपके बारे में जब बात ऐसे करते हैं तो आप खुद समझदार हैं कि उस शख्स के अंदर क्या फीलिंग होगी। खौफ पैदा होगा, ना कि उसको उसके अंदर उस बीमारी से लड़ने का हौसला पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैंसर के मरीज़ आमतौर पर किन नफ्सियाती मराहिल से गुजरते हैं? जैसे इनकार करते हैं, गुस्सा करते हैं और कैंसर का इलाज ही नहीं करवाना चाह रहे होते? सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले बताया कि उनके अंदर खौफ होता है मौत का, कि कैंसर जो है ये मर्ज हो गया है, हमें तो ये पता चला कि फलाना जो कैंसर था वो मर गया। जिस पेशेंट को पता चलता है तो उसके अंदर डिफरेंट तरीकों के नफ्सियाती प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो बीमारी का खौफ, उसके बाद इलाज का खौफ, क्योंकि लोगों को ये होता है कि कैंसर का इलाज बहुत सख्त है और इसके अंदर ना पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और इसके अलावा उसके अंदर अपनी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी और अपने आप की इनसिक्योरिटी। ये सारे फैक्टर्स मिलकर उसके अंदर एक नफ्सियाती दबाव, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो इस सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट क्या होती है? फैमिली क्या किरदार होता है? देखिए, फैमिली तो हर लिहाज से अपने पेशेंट की सपोर्ट कर रही होती है, करना भी चाहती है, लेकिन होता ये है कि पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी उतनी ही डिप्रेशन में होती है। जब उन्हें पता चलता है कि हमारे घर में किसी फर्द या किसी प्यारे को कैंसर हो गया तो वो भी उसी नफ्सियाती मरहले में से गुजर रहे होते हैं जिसमें से पेशेंट गुजर रहा होता है या उसपे गुजरना होता है। तो फैमिली को भी उतनी ही काउंसलिंग की जरूरत होती है जितनी के उस पेशेंट में। क्या फैमिली खुद भी अक्सर दबाव में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है? बिल्कुल, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो आमतौर पर पेशेंट को पहले बाहर बिठाकर उसके फैमिली मेंबर्स हमारे कमरे में आते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप में से पेशेंट कौन है तो वो कहते हैं कि पेशेंट तो बाहर बैठा है। हम कहते हैं पेशेंट को क्यों नहीं अंदर लेकर आए? वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम पहले आपसे डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने तो पेशेंट को बताया ही नहीं कि उसे कैंसर है। तो हम चाह रहे थे कि हम पहले डॉक्टर साहब को ये कह दें कि हमारे मरीज को आपने ये नहीं बताना कि उसे कैंसर है, हमारे साथ जो बात डिस्कस करनी कर लें, बस पेशेंट को आपने मिल के बाहर भेज देना है। तो हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट है जिसका हमने इलाज करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फैमिली की वजह से हमें फेस करना पड़ता है।
ہمیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. پیشنٹ کو کسی نہ کسی طرح اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیں کہ اس کو کون سی بیماری ہے, تاکہ وہ بھی اس بیماری سے لڑنے کے لیے تیار ہو. اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ مشکل کیا آنے والی ہے, تو وہ اس بیماری سے وہ کبھی نہیں لڑے گا اور وہ تیار نہیں ہوگا. اگر اس کو ہم تیار کرنا چاہتے ہیں, اسے ہم علاج کے لیے منانا چاہتے ہیں, تو پہلے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو بتانے کا طریقہ ہونا چاہیے, ایک پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو سن کر پریشان ہو تو صحیح, لیکن وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو اور علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے, تو پیشنٹ میں کتنی انزائٹی کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ انزائٹی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ علاج کے لیے نہیں آنا چاہ رہے ہوتے. پیشنٹ میں 3 طرح کے انزائٹی فیکٹرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے انزائٹی فیکٹر جو ہوتا ہے جب پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اسے کینسر ہے, اس وقت اس کے اندر انزائٹی فیکٹر ہوتا ہے اس مرض کی وجہ سے زندگی کی انسیکیورٹی. یہ تو مرض مجھے وہ لاحق ہو گیا ہے جس کے اندر بچنا بہت مشکل ہے, پتہ نہیں میرا جو مرض ہے اس کا علاج ہی نہ ہو, شاید میں اب 2-4 ماہ کا مہمان ہوں. سب سے پہلے یہ انزائٹی فیکٹر ہے جس کو وہ فیس کرتا ہے. یہ بہت سارے کویشچن اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں جو کہ ہم نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر انزائٹی فیکٹر آتا ہے کہ جب ہم اس کو علاج کی طرف لے آتے ہیں, تو علاج کے اندر جو انزائٹیز ہوتی ہیں, جو علاج کے اندر پرابلم فیس کرتا ہے, میڈیسنز, کیموتھراپی یا ریڈیشن کی سائڈ افیکٹ فیس کرتا ہے, اس پہ انزائٹی فیکٹر ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے میں کیسے لڑوں گا, یا یہ معاملات میرے کیسے حل ہوں گے, ان چیزوں کو میں کیسے فیس کروں. تیسرے نمبر پہ انزائٹی فیکٹر اس کی فیملی اور اس کی جاب انسیکیورٹیز ہوتی ہے. اس کا اپنا معاشرتی جو ایک کردار ہوتا ہے وہ اس کو ویک ہوتا نظر آتا ہے. یہ بھی اس کو کسی حد تک ڈپریشن میں لے جاتا ہے کہ شاید میری اب جاب نہ رہے, مجھے جاب سے نکال دیا جائے, میں اپنا جاب پرفارم نہ کر پاؤں, میں صحیح طور پہ کما نہیں سکوں گا, میں اپنی فیملی کو چلا نہیں سکوں گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ انزائٹی فیکٹرز ہیں جو کینسر کے پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں. سب میں نہیں ہوتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا پیشنٹ میں اس طرح کے انزائٹی فیکٹر کم و بیش ملتے ہیں. جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں, تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح سے کوئی ہے کینسر کے حوالے سے؟ تو کینسر میں بھی کیا کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے یا ان کے پاس بھی جانا چاہیے؟ دیکھیے, ہمارے اس وقت کمیونٹی میں اس طرح کے سینٹرز, کاؤنسلر سینٹرز یا سائیکالوجسٹ کی کمی ہے. ہمارے ہاں ابھی یہ سیٹ اپ نہیں کریٹ ہو پائے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کے بہت سارے کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں, تو ہم پیشنٹس کو ریفر کریں کہ وہاں جائیں, اپنی کاؤنسلنگ کریں. سوشل ویلفیئر کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل ورکرز اس معاملے میں ہمارے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں, لیکن پراپر طریقے سے کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا پوائنٹ یا کوئی ایسا سینٹر اویلیبل نہیں ہوتا جہاں پر ہم پیشنٹس کو بھیجیں, جہاں پر اگر سائیکالوجسٹ نہیں تو سوشل ویلفیئر کا کوئی بندہ ہے جو سوشل ورکر ہے وہ بھی کام کر سکتا ہے. وہ اس کی جاب کے بارے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے جو ڈسیبلٹی ہے اس کے مطابق اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. ایسی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے چونکہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے اس طرح کی چیزیں, تو اس طرح کے کام ہمیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا پیشنٹ جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو, یا جس کے اندر بہت زیادہ انزائٹی فیکٹر ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, اس میں پھر ہم کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ کو ڈھونڈتے ہیں, ان سے بات کی جاتی ہے, یا تو انہیں اپنے ہی سینٹر یا کلینک پہ بلا کے کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے, یا پھر ان کے پاس پراپر جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کینسر جو ہے وہ بچوں میں اور بڑوں میں کس طرح سے نفسیاتی طور پر اس کا عمل ہوتا ہے؟ بچوں کو تو عموماً پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کم عمر کے بچوں کو کیا پتا کہ ان کو کون سی بیماری ہے. انہیں صرف اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگے گا. بچے روتے ہیں, آتے ہیں, علاج سے انکار کرتے ہیں. ان کے اندر الٹی متلی کی شکایت ہوتی ہے, بال گر جاتے ہیں, تو ان بچوں کو سینس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس بارے میں ہم سے بات کریں. ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں یا وہ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں. ایسے فیکٹرز بچوں میں ہم کم ہی فیس کر پاتے ہیں. لیکن جو نوجوان ہیں ان میں مکس ہمیں رسپانس ملتا ہے. کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, فوراً ہماری بات کو سنتے ہیں, اپنے جذبات کو سٹرونگ کرتے ہیں, اور اس چیز کو تیار کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے اس کا علاج کرانا ہے, ہم نے ٹھیک ہونا ہے. لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چونکہ کم عمر میں ان کو اتنی بڑی بیماری لگ جاتی ہے, وہ سویئر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہ کافی ڈیفیکلٹ ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں. ان کو ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنا ان کی, اور ان کو اس راستے پر لے کر آنا کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کریں, ٹھیک ہو جائیں, بعض کا کافی مشکل پیش آتی ہے.
تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس علاج سے جو ہے نا کوئی تھوڑا بہت سائڈ افیکٹ بھی آتا ہے، تو اس سائڈ افیکٹ سے بھی لوگ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، جیسے عام طور پہ بال گرنا اور اس طرح سے؟ بالکل، جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور جس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ کا علاج اب شروع ہونا ہے، تو اوبیسلی ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کا علاج یا تو کیمو تھراپی ہے یا شعاعیں ہیں، دونوں میں سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ کیمو کا بہت کامن سائڈ افیکٹ ہے کہ بال گر جاتے ہیں، ناخون کا کلر چینج ہو جاتا ہے، جلد کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جو بھی انسان کے جسم کا حصہ ختم ہوتا ہے دوبارہ بنتا ہے، جس پہ ریپیئر میکنزم ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخم بنتا ہے، جلد پہ جلد ریپیئر ہو جاتی ہے، ناخون کاٹتے ہیں نیا ناخون نکل آتا ہے، بال گرتے ہیں بال اگ جاتے ہیں، تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ کیمو تھراپی بھی ان سیلز پہ افیکٹ کرتی ہے جو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرابلمس آنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں، اور پیشنٹ کو خود بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میرے فلانے دوست نے یا فلانے عزیز نے کینسر میں کیمو لگوائی تھی، اس کے بال گر گئے تھے، تو ان کا سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا میرے بال بھی گر جائیں گے؟ تو ان کے اندر یہ آلریڈی ڈپریشن ہوتا ہے کہ اب کیمو تھراپی سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنے ہوں گے، ہم کیسے کریں گے؟ الٹی آ جائے گی، متلی ہوگی، میرا کھانا پینا چھوٹ جائے گا، میرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ یہ سارے کوشچنس اس کے ذہن میں آلریڈی ہوتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتا بھی ہے۔ یہاں پر ہم نے اس سے کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے، اسے بتانا ہوتا ہے کہ یہ عارضی پرابلم ہے، دوران علاج آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، یہ پرماننٹ ڈیمیجز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اتنے عرصے میں چیزیں واپس ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی الٹی متلی کے لیے آپ کو دوائی لکھ کے دیں گے، آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا کھانا درست ہو جائے گا، آپ کھا پی سکیں گے، آپ لیکوئڈ ڈائٹ لے سکتے ہیں۔ جب پیشنٹ پہلا سائیکل لگوا کر سیکنڈ سائیکل کے لیے آتا ہے 3 ویکس کے بعد یا 2 ویکس کے بعد، تو وہ اس فیز سے گزر چکا ہوتا ہے، تو کسی حد تک موسٹ آف دا پیشنٹ میں یہ ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کچھ چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی بات تھی، تو وہ ان کے اندر ڈپریشن پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کر کے کچھ پیشنٹ جو ہے وہ خود بخود ہی جو ہے وہ کاؤنسلڈ ہو جاتے ہیں ود دی پیسٹ آف ٹائم ڈیورنگ ٹریٹمنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ مذہب اور روحانیت بھی مریض کی نفسیاتی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذہب جو ہے وہ علاج ہے، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اور جو روحانیت ہے اس کا آپ کے علاج سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیری فقیری اور یہ دم درود جو ہیں یہ علاج ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کی سنت ہے علاج۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صرف قرآن اور کلام کے ساتھ اگر علاج کرنا ہوتا تو اپنے نبی کے تھرو یہ حکمت یا علاج نہ دیتا، تو ہمیں تو یہی بتایا گیا نا کہ علاج سنت ہے، تو بالکل علاج سنت ہے، علاج کروانا پڑتا ہے۔ لیکن جو کلام ہے، جو ہمارے قرآن کی تلاوت ہے، وہ آپ کی روح کو سکون دیتی ہے، اور روح کو جب سکون ملتا ہے تو یہ سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ جب آپ کی باڈی کے سیلز ریلیکس ہوتے ہیں تو ان کے اندر امیونٹی بڑھتی ہے، بوسٹ کرتی ہے۔ سیلز جو جب ریلیکس ہوتے ہیں تو ان کے اندر ریپیئر اچھی ہوتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ روحانیت، کلام سننا، دم کروانا، اس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور سکون سے اوبویسلی آپ کے دماغ کی جو نفسیاتی دباؤ ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ لیکن آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دم کراؤں گا تو میرا علاج ختم ہو جائے گا، یا دم کرانے سے یا کلام سننے سے میرے مرض میں کمی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ علاج آپ کو کروانا پڑے گا، لیکن آپ اگر ساتھ روحانیت کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دم کرواتے ہیں، وہ آپ کی روح کو ایک سکون پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کروائیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس مذہب کی بنیاد پر، اس پیروں کے پیچھے لگ کے، ان کے دم درود کے پیچھے لگ کے آپ اپنے علاج کو روک دیتے ہیں، اس سے آپ کا مرض بڑھتا ہے۔ اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے، آپ نے جو اتنا بڑا زخم پالا ہوا ہے، اتنا بڑا جو پھوڑا ہے جس کے اندر سے خون رس رہا ہے اور اس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے، تو ہمارا پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیسے جی رہے ہو؟ تم نے اس کو پالا ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا پھوڑا ہے، زخم ہے، تم نے اس کو کیسے پالا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں 6 مہینے سے دم کروا رہا تھا، شروع میں مجھے فائدہ ہوا، پھر زخم ٹھیک ہونا نہیں، خراب ہو گیا، پھر میں اس لیے آپ کے پاس علاج کروانے کے لیے آیا۔ تو وہ بیسیکلی اس کو تو ٹائم ملا زخم کو بڑا ہونے میں، جب وہ بڑا ہو رہا تھا تو اس نے پرابلم کریٹ نہیں کیا، جو پرابلم کریٹ کیا تو پھر وہ ہمارے پاس آ گیا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایسے مریض جو بالکل امید چھوڑ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کو سننا چاہیے، ان کی پوری بات سننی چاہیے، وہ جو بتانا چاہتے ہیں ان کو پورا موقع دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ ان کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیوں علاج نہیں کروانا چاہتے، ریزن پتہ چلنی چاہیے آپ کو. کیا ان کے اندر یہ خوف ہے کہ کینسر سے میں نے مر جانا ہے، میں علاج کراؤں یا نہ کراؤں؟ کیا یہ ریزن ہے کہ میں نے سنا ہے کہ علاج جن لوگوں نے کروایا وہ علاج کی وجہ سے مر گئے؟ کیا یہ ریزن ہے کہ علاج کے اندر جو تکالیف ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی یا کر سکوں گا، تو اس لیے میں علاج نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیے 3 ڈفرنٹ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. ہمیں کیا پتا کہ وہ کس ریزن کی وجہ سے اس علاج سے دور بھاگ رہا ہے، اور یہ ریزن کیسے پتا چلے گی؟ آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹول ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو سننا ہے، اس کو بولنے کا موقع دینا ہے، اس سے پورا وقت دینا ہے. وہ آپ کو خود بتائے گا کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. اس پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے، اس پرابلم کی ہی کاؤنسلنگ کرنی ہے. آپ نے زندگی موت کا خوف ہے تو اس کو بتانا ہے کہ یہ مرض لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے. اگر اس کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ اس کے علاج میں ہی انسان مر سکتا ہے تو آپ اس سے بتانا ہے کہ اس کے علاج سے لوگ مرتے نہیں بچ جاتے ہیں، یہ کاؤنسلنگ چاہیے. تیسرے نمبر پہ اگر وہ پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاج میں یہ تکلیف ہے، میرے بال گر جاتے ہیں، مجھے الٹی متلی ہوگی، میں کھا نہیں سکوں گا، تو یہاں پہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ پرابلمس سالو ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتے. تو یہ تینوں فیکٹرز، اور اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا آفس ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ بہت سارے فیکٹر ہیں نا. اب آنے والا جو شخص ہے یا جو عورت ہے وہ مجھے آ کے کیا بتائے گی مجھے نہیں پتا. میں اگر اس کی بات سنوں گا، اس کو پورا ٹائم دوں گا، تو وہ مجھے بتائے گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں علاج نہیں کروا سکتی، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی، اور میری نئی جاب لگی ہے، میرا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں اکیلی کمانے والی ہوں گھر کی، اگر میں نے جاب چھوڑ دی تو میرے گھر میں سلسلہ نہیں چل سکے گا. تو وہاں پر آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ آپ کی جاب نہیں چھوٹے گی، آپ اس علاج کے ساتھ اپنے تمام روزمرہ کام جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل دی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس پیشنٹ کے اندر سب سے پہلے ریزننگ ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کے مطابق اس کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، اس کو سولوشن دینے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ پیشنٹ آپ کا تیار ہوتا ہے کہ میں علاج کرواؤں. تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کاؤنسلنگ کی، تو کیا اچھی کاؤنسلنگ بھی علاج کے نتائج پہ اثر ڈالتی ہے؟ بالکل. ابھی ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ ذہنی تناؤ میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں. اور ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری باڈی کے اندر تناؤ ہے، آپ کی پوری باڈی انڈر ڈپریشن ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ سے لوگ کتنے ویک ہو جاتے ہیں. آپ اس بیماری سے ہٹ کے ویسے آپ جنرل ڈپریشن کی طرف چلے جائیں تو جو ڈپریشن ہے وہ آپ کی پوری باڈی کو ویک کر دیتا ہے. تو جب آپ اس کی اچھی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کے ڈپریشن کو کم کریں گے، کچھ میڈیکیشن جس کو دیں گے جس سے وہ ریلیکس ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ شروع میں اور ڈیورنگ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ بار بار کاؤنسلنگ میں جا رہے ہوں گے، اس کے پرابلمس کے سولوشن بتا رہے ہوں گے، تو کاؤنسلنگ کی وجہ سے جو باڈی کے اندر تناؤ کم ہو رہا ہے، اس کی باڈی ریلیکس ہو رہی ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ اس باڈی کے ریلیکس ہونے سے اس باڈی کا ریپیئر میکانزم بڑھ جائے گا، اس باڈی کے اندر امیونٹی انہینس ہوگی، اس باڈی کے اندر اس مرض کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی. دس از سائنٹیفکلی اپرووڈ. تو کیا ڈاکٹر کا رویہ بھی مریض کی نفسیاتی حالات کو بہتر کر سکتا ہے؟ جی بالکل. ڈاکٹر کا جو رویہ ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایک اچھے رویے کے ساتھ پیش نہیں آ رہا، اس کی بات نہیں سن رہا، اس کو توجہ نہیں دے رہا، تو پیشنٹ اور ڈاکٹر کا ریلیشن جو ہے وہ اچھا ڈیولپ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ آپ کا آپریشن کروانا ہے، اور آپ کی آپریشن یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے، تو ایک دم سے پیشنٹ تو ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گا. ہم نے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کو ریڈیشن لگے گی، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ شعاعیں لگتی ہیں، تابکاری اثرات ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے تو نہیں مانے گا. ہم اسے کہیں گے آپ کو کیمو لگنی ہے، اور اس کیمو سے ہمیں پتہ ہے کہ اس کو موشن لگ جائیں گے ان کنٹرول، یا اس کو بہت الٹیاں لگیں گی یا بال گر جائیں گے، فوری طور پہ تو تیار نہیں ہوگا. اگر میں اس کو ایک دم سے کہہ دوں گا کہ یہ آپ کو بس کیمو لگنی ہے، آپ کے بال گر جائیں گے، آپ کے ناخن خراب ہو جائیں گے، آپ کو الٹی بتلی آئے گی، تو آپ بتائیں اس کے بعد وہ پیشنٹ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھ سے ٹریٹمنٹ نہیں کروائے گا، وہ اٹھ کے چلا جائے گا، بلکہ اپنی فیملی کی بات بھی نہیں سنے گا.
لیکن اگر میں اس کی بات سنوں گا, اس کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے یہ آپشنس ہیں ٹریٹمنٹ کی, اور ہمارے پاس ایسی آپشنس بھی ہیں جس میں ہم آپ کا علاج کریں گے تو آپ کو پرابلمس کم آئیں گے. اچھا, آپ کو جو پرابلمس آئیں گے اس کے اندر اس مسئلے کا حل ہے, ہم آپ کو میڈیسن لکھ کے دیں گے, اس میں آپ نے یہ کرنا ہے, اپنی ڈائٹ چینج کرنی ہے, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پیشنٹ ذہنی طور پہ تیار ہوتا جائے گا کہ اچھا میں یہ ٹریٹمنٹ کراؤں گا, میرے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس سے پرابلم ہوں گے لیکن اس کا یہ سولوشن ہے, یا یہ جو پرابلم میں سوچ رہا تھا یہ تو ہونا ہی نہیں ہے, تو وہ فوراً تیار ہو جائے گا. تو ڈاکٹر کا رویہ یا ڈاکٹر کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ڈسکشن ہے, جو اس کی توجہ ہے, وہ کسی حد تک پیشنٹ کو مشکل سے مشکل علاج کے لیے بھی تیار کر جاتے ہیں. تو ان مریضوں میں خود اعتمادی اور سیلف اسٹیم کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ ان کو یہ بتا کے کہ آپ کینسر کے علاج کے اندر بیکار نہیں ہو جائیں گے, آپ کی روزمرہ کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہوگی, آپ اپنے فیملی کے معاملات کو ویسے ہی نبھا پائیں گے جیسے کہ پہلے ہیں. ایک پیشنٹ کیمو لگوا رہا ہے, اس کے 4-5 دن شروع کے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے. تو جب ہم اسے بتائیں گے کہ تم اپنا آفس ورک بھی کنٹینیو کر سکتے ہو, تم اپنا جو پروفیشن ہے اس کو بھی اس طرح 100% تو نہیں لیکن 60-70% کنٹینیو رکھ سکتے ہو, تمہارا ذریعہ معاش ڈسٹرب ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا کہ تم بالکل بے روزگار ہو جاؤ. اس سے پیشنٹ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ پیشنٹ جس کو کینسر ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ اب میں ایک کمرے کے اندر قید ہو کر رہ جاؤں گا, میں تو کسی کام کا نہیں رہوں گا, میں کسی سے مل نہیں سکتا, میں ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتا. بہت سارے فیکٹرز ہیں, وہ ایک تنہائی کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے. ہم نے اس کو اس کے اندر سے واپس لے کے آنا ہے, اسے بتانا ہے کہ کچھ نہیں ہے, تم لوگوں سے مل سکتے ہو, تم ٹریولنگ کر سکتے ہو, تم تمام ایونٹس اٹینڈ کر سکتے ہو, تم اپنی جاب کو کنٹینیو کر سکتے ہو. اس چیزوں سے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں. تو اگر وہ مریض ٹریٹمنٹ چھوڑنے کی بات کرے تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس پیشنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ چھوڑنا کیوں چاہ رہا ہے, ریزن کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں. ٹریٹمنٹ شروع کی, اب کیوں چھوڑنا چاہ رہا ہے؟ عام طور پہ اس میں پرابلم وہی ہوتا ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ سائڈ افیکٹس, اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ خاص پرابلم نہیں ہوتا. یا دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز بھی کچھ ہوتے ہیں لوگوں کو. ہم نے اس کی بات پوری سننی ہے, اس کو بتانا ہے کہ آپ کا علاج ہو رہا ہے, آپ ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم کہیں نہ کہیں ہر جگہ کاؤنسلنگ میں ضروری نہیں کہ آپ اپنے پیشنٹ کے ساتھ بہت ہی میٹھے سے رہیں, کہیں نہ کہیں آپ میٹھاس کے اندر کڑواہٹ بھی رکھیں گے. پیشنٹ کو حقیقت بھی دکھانی ہے, صرف اس کو یہ نہیں دکھانا ہے کہ سب اچھا ہے, اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ کچھ برا بھی ہے جو تم نے برداشت کرنا ہے, لیکن اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں ہم پیشنٹ کو یہ سب چیز بتائیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں, تم کرواؤ, تم ٹھیک ہو رہے ہو, تمہارے ٹیسٹ لے کے ٹھیک ہوتے جا رہے ہو, تم خود بتا رہے ہو تمہیں اندر بہتری آ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پر اتنی مفید باتیں کی. اور آپ سب سننے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ کینسر صرف جسم کی بیماری نہیں ہے, یہ دل و دماغ کی آزمائش ہے. اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس بیماری سے گزر رہا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں. مدد لینا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ ہمت سے کام لینا چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.